बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे, आमीन। क्या करूँ कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 6। अरसल मैं भी संजीदा हो गया हूँ। अरसल भी संजीदा हो गया है। ऐसा क्या गलत किया है जो तुम इतना हाइपर हो रही हो। 1 साल बाद वापस आया हूँ, तुम्हें तो खुद भी मुझे देखते ही मुझसे हक करना चाहिए था। अरसल ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान। सो व्हाट बेबी, पाकिस्तान में भी क्या कुछ नहीं होता है। और जिस फैमिली से हम बिलोंग रखते हैं वहाँ इन बातों को बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। हया ने नागवारी से कहा। क्या मतलब है हया? अरसल ने संजीदा नज़रों से इसे देखा था। अरसल, मुझे यह सब पसंद नहीं है। प्लीज़ आइंदा इस किस्म की डिमांड मुझसे मत करना। हया की साफ गोई पर वो कुछ पल तो वो इसे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा। ओ कम एन हया, मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि तुम क्या जवाब देती हो। बात को वो बदल कर गया था। हया की नाराज़गी देखने के मूड में नहीं था। अगर ये मजाक भी था तो आइंदा ऐसा मजाक भी मत करना। हया अब भी गुस्से में थी। ओके जस्ट रिलैक्स। अरसल ने ही बात को ख़त्म किया था। नूरजहां बेगम जाजिम से मिलने का कह तो चुकी थी, लेकिन परेशान भी थी। वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। मजबूरन नूरजहां को ही इसकी सामने हार माननी पड़ी थी, लेकिन सोच चुकी थी कि इसके सामने डिमांड बहुत बड़ी रख देगी जो वो अदा न कर सके। अगले रोज़ जाजिम वहाँ मुकर्ररा वक़्त पर पहुंचा था। चेहरा ज़ख्मी था मगर कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहन कर आया था। शेव भी बनाई हुई थी, बालों की भी कटिंग नई नई लग रही थी। ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस था। एक नज़र से देखकर नूरजहां ने नागवारी से चेहरा फेरा था। क्या कहूँ इस कमबख्त को, ऐसे तैयार होकर आया जैसे अपनी हमउम्र हसीना से मुलाकात करनी हो। हुन जाजिम इस बार उसके पैरों के पास नहीं बैठा था, बल्कि उसके सामने तख्त पर बैठा था। इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नूरजहां के माथे पर बल पड़ गए थे। कुछ देर नूरजहां रुख मोड़े बैठी रही, समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या करे। लेकिन जाजिम बिला तामीन तामिल ऐसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था कि नूरजहां को खौफ सी महसूस होने लगी। देख, मैं अब अपने ये काम छोड़ चुकी हूँ और मेरे इन चोंचलों की उम्र भी नहीं है, लेकिन तुझे जहाँ दी थी जबान दी थी, अपनी बात से फिरती ना ही हूँ नूरजहां, लेकिन कीमत में कमी ना ही करूँगी। वो दो टुक अंदाज में बोली थी। जानता हूँ, आप सिर्फ एक बार कहें, मैं जान भी दे दूंगा। जाजिम के जज्बातीपन पर वो जिद हुई थी। 5 लाख एक रात के। नूरजहां के चेहरे पर सख्ती आई थी। बस इतने से मुझे लगा क्या मांग लेंगी, मुझे मंजूर है। जाजिम मुतमईन था। नूरजहां को उसके इत्मीनान पर ताज्जुब हुआ था। जेब से चेक निकालकर इसने साइन किए थे और चेक नूरजहां के हाथ में थमा दिया। 70 लाख के अंदर अंदर जितनी चाहे रकम भर लीजिएगा, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं। अगर होते तो वो भी आप पर कुर्बान थे। जाजिम को कुछ देर हैरत से देख कर बोली, इश्क में बड़े बड़े बादशाहों को खाक में मिलते सुना है नूरजहां ने, पर हुस्न और कम उम्री पर तुझे जैसे अपने से दुगनी उम्र के ये सब करके अपनी कम अकली का सबूत दे रहा है। नूरजहां को इस पर अफसोस हो रहा था। कमरे में चले। जाजिम मजीद कुछ सुनना नहीं चाहता था। नूरजहां ने एक तासुफ भरी नज़र इस पर डाली थी और उठकर अपने कमरे में चली गई। दिल का हाल अजीब था। कई साल बाद दोबारा से ऐसी अजियत से गुजरना था जिस पर एक उम्र गुजार कर वो यहाँ तक पहुंची थी। सोचा नहीं था इस उम्र में भी अपना सौदा करना पड़ेगा। कमरे का दरवाज़ा जाजिम ने बंद किया था। चुटकी लगानी ये नूरजहां का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। वो चलते हुए नूरजहां के बेड पर आकर बैठ गया। आज नूरजहां बिल्कुल सादगी में थी। पहनी हुई भी शलवार कमीज थी। वो बिल्कुल भी सादा सी, कोई हार सिंगार नहीं किया था। चेहरा भी मेकअप से मंबर था, इसलिए चेहरे पर आने वाली झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। वो चाहती थी कि जाजिम इसे सादगी में देखे। शायद इसके चेहरे पर बढ़ती उम्र के असरात मेकअप से छुप जाते हों, लेकिन सादगी में तो सब दिखता है। लेकिन जाजिम के चेहरे पर सिर्फ पा लेने की चमक थी, खुशी थी, कहीं भी नागवारी नहीं थी। वो सामने बैठा बड़ी महवियत से इसे देख रहा था, बड़ी लगावट और मोहब्बत से। नूरजहां पर बेजारियत छा रही थी। बहुत हसीन हैं आप बहुत खूबसूरत हैं। अपनी तारीफ बहुत मर्दों से सुनी थी नूरजहां ने, लेकिन सामने बैठे शख्स के मुंह से जितनी बुरी लग रही थी ना, पहले कभी किसी के मुंह से नहीं लगी थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। जाजिम ने गहरी सांस ली, अपने पैरों को जूतों से आज़ाद किया और पाँव ऊपर करके बैठ गया। कुछ देर ऐसे ही इसे देखता रहा। कुछ कहेंगी नहीं मुझसे? बड़ी मोहब्बत भरी मुस्कान लिया इसने पूछा। ना ही कुछ नहीं, ना ही कहना, वो नागवारी से बोली थी। जाजिम ने मुस्कुराकर कंधे उचके। आपकी मर्जी है। नूरजहां दो जानों बैठी थी। जाजिम बड़ी बेतकल्लफाना अंदाज से उसकी गोद में सर रखे लेट गया। वो यकदम से चौंकी थी, फिर चेहरे का रुख नागवारी से बदल गया था। जाजिम ने लेटे लेटे
اس کی جانب دیکھ کر کہا، آپ سے اجازت اس لیے نہیں لی کیونکہ حق رکھتا ہوں آپ پر، بہت تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو میرے سر پر ہاتھ پھیر دیں۔ یہ کہہ کر جازم نے آنکھیں بند کر لی۔ نور جہاں اس کی فرمائش پر کچھ متذبذب سی ہوئی تھی، آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نور جہاں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، رنگت گوری تھی، نئے نقش بھی بھلے تھے، دیکھنے میں خوبصورت تھا، لیکن پھر خود کو جھٹکا۔ جازم نے ایک آنکھ کھول کر نور جہاں کو دیکھا جو اسی کو ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کچھ حیران پریشان تھی۔ اس نے بیڈ پر دھرے نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ دیا۔ پلیز میں سونا چاہتا ہوں۔ فرمائش وہی تھی کہ کہہ کے اس کا سر سہلائے، مجبوراً ہی صحیح، لیکن نور جہاں اس کا سر سہلانے لگی۔ وہ واقعی کچھ ہی دیر میں بڑی گہری نیند سو چکا تھا۔ نور جہاں حیران تھی، یہ کیسی محبت تھی، کیسی فرمائش تھی، لڑکا پاگل سا لگا تھا، کچھ کھسکا ہوا۔ بہرحال کچھ دیر بعد دو ہاتھ پھیرنے پر وہ تھک چکی تھی، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا، جیسے سچ میں کئی دنوں کی نیند پوری کرنے آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی وہ تھکنے لگی، پھر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھ بند کر لیں۔ کچھ دیر میں آنکھ لگ بھی گئی، مگر ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ تنگ آ کر سوچا کہ اسے جگا دے، لیکن وہ یوں بے خبر سو رہا تھا جیسے جگے کا ہی نہیں۔ نور جہاں نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر نہ جانے کیوں اسے اتنا بے خبر نیند سے جگا نہیں سکی تھی، لیکن چند گھنٹوں میں بے بس ہو گئی تھی، تھک چکی تھی، اس لیے نور جہاں نے اسے ہلانے جلانے کی کوشش کی۔ وہ کسمسا کر نور جہاں کا ہاتھ تھامے اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر پھر سے بے خبر سو گیا تھا۔ صبح نور جہاں تھکن سے چور ہو چکی تھی جب جازم کی آنکھ کھلی۔ سامنے نور جہاں کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی جو جازم کے چہرے پر اسے دیکھ کر آئی تھی۔ پوری رات کے رت جگے کے تھکن کے آثار نور جہاں کے چہرے پر صاف واضح نظر آئے تھے۔ ابھی تو شروعات ہے نور جہاں بیگم، ابھی تو اپنے سارے حقوق آپ سے لے کر رہوں گا۔ یہ میرا حق تھا آپ سے، جس سے آپ تو مجھے محروم کیا تھا، لیکن دیکھ لیں میں نے پوری رات جگایا ہے آپ کو اپنے لیے، اب تو ایسی کئی راتیں آپ کو صرف میرے لیے جاگنی ہے۔ اتنا تنگ کروں گا میرے سوا سب بھول جائیں گی، مجبور ہو جائیں گی میرے ساتھ جانے کے لیے۔ لو یو سو مچ۔ جازم اب اس کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھ گیا تھا، بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ اس پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، نیند سے آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ پوری رات بیٹھ کر کاٹی تھی، ہو گئی تمہاری نیند پوری، کمبخت پیر سن ہو گئے میرے، بیٹھے بیٹھے کمرہ تختہ بن چکی ہے، سارے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے تھے نا کاہے؟ نور جہاں نے سخت لہجے سے بولا تھا، مگر جازم کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی۔ اب کاہے بٹر بٹر دیکھ رہے ہو ہم کو، جاؤ یہاں سے۔ غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نور جہاں کا چلا جاتا ہوں، بس اپنے ہاتھ کا ناشتہ کروا دیں تو احسان مند رہوں گا۔ آپ کا بہت بھوک لگ رہی ہے، اصل میں جس دن نیند پوری کر کے اٹھوں گا تو بھوک کچھ زیادہ لگتی ہے، کھانا کھائے بنا تو 2 قدم چلا ہی نہیں جاتا مجھ سے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت نے اس نے بڑے پیار اور مخلجی لہجے میں منت کی تھی۔ نور جہاں کے لیے وہ لڑکا کسی بھید کی طرح تھا، سمجھ سے بالا تر۔ باولے ہو کیا؟ نور جہاں بیگم تجھے ناشتہ کروا کر بھیجے گی، چل اٹھ یہاں سے، نکل اور نکلنے کی کر۔ نور جہاں بھوکا بھیج دے گی تو کیا چین آ جائے گا؟ اسے سنا ہے اپنے در سے کسی بھوکے اللہ کے بندے کو کھلائے بنا بھیجنا نہیں چاہیے۔ نور جہاں نے جازم کی بات پر وہ کچھ متحرک ضرور ہوئی تھی، یہ بات وہ کیسے جانتا تھا؟ تو فقیر نہ ہی ہے؟ دھیرے سے نظریں چرا کر بولی، اللہ کا بندہ تو ہوں، پھر بھوک بھی ہوگی۔ نور جہاں نے کوفت سے اسے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے، بتا دیتی ہوں تجھے ناشتہ، کمبخت شکل کیسے معصوموں کی طرح بناتا ہے۔ نور جہاں تنگ ہو کر کھڑی ہوئی تھی، کمر کسی لکڑی کی مانند اکھڑی سی لگ رہی تھی، پوری رات بیٹھ کر کاٹی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ کچن کی جانب گئی تھی، نیند نہ پوری ہونے کے باعث سر چکر آ رہا تھا۔ جلدی سے فرائی انڈا اور 2 ٹوسٹ گرم کر کے 1 کپ چائے بنا کر کمرے میں جازم کے سامنے رکھ دیا۔ ناشتہ اس نے بڑے آرام اور تسلی سے کیا تھا۔ نور جہاں اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ دیکھ ببوا، تیری بات میں نے مان لی، اب تو میری بھی بات کو مان لے، تیرا احسان ہوگا مجھ پر، دوبارہ یہاں مت آنا۔ اگر 5 لاکھ آپ 5 لاکھ لیتی ہیں تو میرے پاس ابھی بھی 65 لاکھ ہیں۔ اور چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے جازم نے بہت مطمئن انداز سے جواب دیا تھا، تجھے لاگے ہے پیسے سے سب کچھ خریدے گا تو؟ نہیں، سب کچھ مجھے نہیں، مجھے چاہیے بھی نہیں، صرف آپ چاہیے۔ جازم کی بات سن کر نور جہاں نے چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، رکھ اسے اپنے پاس، مجھے ضرورت نہ ہی ہے۔
اس کی بس تو یہاں آنا چھوڑ دے۔ نہیں چھوڑ سکتا، بے بس ہوں۔ وہ بڑی معصوم سی شکل بنا کر مسکرا کر بول رہا تھا۔ کاہے نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، اور مجھے سکون چاہیے، اس لیے جب تک آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو مجھے یہاں بار بار آنا پڑے گا۔ نظریں اب بھی اس طرف تھیں۔ تو باز نہ ہی آیا ہے تو میں پولیس کو پکڑوا دوں گی تجھے، نور جہاں نے دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے، پکڑوا دیں، مر گیا تو ٹھیک ہے، بچ گیا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا یہاں آپ کے پاس۔ جازم کی ڈٹھائی پر نور جہاں کی پریشانی بڑھتی گئی۔ تیری گھر ماں نہیں ہے کیا؟ کاہے شرم کر، تیری ماں کی عمر کی ہوں میں۔ جازم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہاں، میرے گھر ماں نہیں ہے، بڑا مس کرتا ہوں اپنی ماں کو۔ یہ کہہ کر اس نے نور جہاں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، انہیں اپنے ہونٹوں سے لگا کر چھوڑ دیا۔ میں پھر آؤں گا آپ کے پاس، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ نور جہاں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آرا کو رقص کے لیے کسی شادی کی تقریب میں بلایا گیا تھا، وہیں اس کے حسن کا اسیر علی حمزہ ہوا تھا۔ ایک فلم ڈائریکٹر تھا، خوبصورت چہروں کا متلاشی، آرا کے حسن کو دیکھ کر دنگ ہوا تھا، پھر رقص پر اس کی مہارت دیکھ کر اس کا دل دادا ہو چکا تھا، اس لیے چند روز میں ہی جہان بیگم کے کوٹھے پر پہنچا تھا۔ علی حمزہ کا آرا کو اپنی فلم کے لیے پسند کرنا اور آرا کے لیے یہاں تک کی رسائی کر لینا جہان بیگم کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ علی حمزہ کے شوق اشتیاق کا یہ عالم تھا، جب تک آرا سامنے نہیں آئے گی اس کی نظریں آرا کی ہی متلاشی ادھر ادھر بھٹکتی رہیں گی۔ آرا نے اداب کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ علی حمزہ نے ایک نظر آرا کو دیکھنے کے بعد جہان بیگم کو دیکھا۔ کیا میں ان سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ علی حمزہ نے جہان بیگم سے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں ضرور۔ جہان بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد علی حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ نہ وہ جوان تھا نہ ہی بوڑھا، درمیانی عمر کا شخص تھا۔ حسن کا پیکر ہو تم لڑکی، رقص بھی اچھا کر لیتی ہو، اگر ماڈلنگ اور فلموں کی دنیا میں آؤ تو چھا جاؤ گی۔ بائی گاڈ، علی حمزہ نے بڑی مسرت سے کہا، ہم کو یہ سب نہ ہی آتا بابو، یوں سب کے سامنے ناٹک کرنا بس بات کی ہمارے بس کی بات نہ ہی ہے۔ آرا کا لہجہ سن کر علی حمزہ بدمزہ سا ہوا تھا۔ یہ زبان کہاں کسی فلم کی ہیروئن کے لیے موزوں تھی؟ تم یوں بات کرتی ہو، اردو صاف بولنی نہیں آتی کیا؟ ہم کو ایسا ہی بولنا آتا ہے، اماں بھی ایسا ہی بولتی ہے، لیکن یہ سب فلم انڈسٹری میں نہیں چلتا۔ کتنی جماعتیں پڑھی ہو، ایک بھی نہ ہی پر اپنا نام لکھ لیتی ہوں، اردو انگریزی دونوں میں، جہاں آرا نہیں اتنا کافی نہیں ہے۔ علی حمزہ نے نفی میں سر ہلایا کر کہا تھا، ہم ناٹک نہ ہی کر سکتی ہیں بابو۔ آرا نے اترے ہوئے چہرے سے کہا تھا، کیوں بھئی، یہ کوئی مشکل امر تو نہیں ہے؟ علی حمزہ کی بات پر آرا نے ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنا چاہی۔ وہ میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے، جھوٹ موٹ کے آنسو نہ ہی آتے۔ آرا کو وہ ہنسنے لگی، اور سچ بھی تھا، وہ جیسے اندر سے تھی ویسے ہی باہر سے تھی، بناوٹی پن نہیں تھا اس میں، نہ ہی بناوٹی بن سکتی تھی۔ یہ سب سکھانا میرا کام ہے۔ ہیرے کو تراش کر نایاب بنانا جوہری کا کام ہوتا ہے، ہیرے کا نہیں۔ علی حمزہ کی نظریں اس کے پورے وجود پر رقص کر رہی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، کل گاڑی بھجواؤں گا، اپنی تیار رہیے گا، اور یہ پورے 50,000 کیش جہان بیگم کو دے دیجیے گا۔ علی حمزہ پیسے دے کر چلا گیا۔ اسی لمحے عبدالباسط اندر داخل ہوا، علی حمزہ کو جاتے دیکھ چکا تھا۔ عبدالباسط کو دیکھ کر آرا کا چہرہ کھل اٹھا، اٹھ کر خود اس کے پاس آئی تھی۔ عبدالباسط، آج تو سرے شام ہی آ گیا، یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم ہی تو اٹھتی تھی، اسے دیکھ کر لگتا تھا کوئی شادیانے بجنے لگے ہیں، لگتا تھا چاروں سو بہار ہے، رونق ہے۔ دل کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے، کسی ایک شخص سے سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہاں، سوچا کچھ وقت باتیں کریں گے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہاں کیوں نہیں، چلو نا اندر چلتے ہیں۔ آرا کے ساتھ ہی وہ کمرے میں آ گیا۔ شربت لاؤں تمہارے لیے؟ پیاس تو لگی ہوگی۔ ہاتھ میں پکڑے پیسوں کا بنڈل آرا نے سامنے دیوار گیر الماری کھول کر رکھ دیا تھا، اور پلٹ کر عبدالباسط سے پوچھنے لگی، نہیں بس یہاں میرے پاس بیٹھ جائیں؟ عبدالباسط بہت سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ آرا اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آرا، یہ کون تھا جو آیا تھا؟ پہلا خدشہ عبدالباسط کی زبان سے نکلا تھا، فلمیں بناتا ہے، مجھے کسی کی شادی پر ناچتے دیکھ کر فدا ہو گیا تھا مجھ پر، اس لیے چاہتا ہے میں اس کی فلم میں کام کروں۔ فلم میں؟ عبدالباسط متفرق ہوا تھا، چہرے پر ناگواری سی ابھری تھی۔ یہ بڑی سی سکرین پر لگے گی سینما میں میری فلم، تم آؤ گے نا دیکھنے؟ آرا نے ہاتھ پھیلا کر سکرین کا بتا کر بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ آرا، آپ کسی فلم میں کام نہیں کریں گے؟ عبدالباسط نے جیسے التجا نہیں کی تھی، بس حکم دیا تھا۔ کاہے؟ عبدالباسط، یہ دیکھ 50,000 پیشگی دے کر گیا ہے جو میں نے الماری میں رکھا ہے، باقی بعد میں دے گا، بس میں نے کہہ دیا۔ آرا، آپ فلم نہیں کریں گی؟ کیا آپ میری ایک بات بھی نہیں رکھ سکتی؟
عبد الباسط جیسے بے چین سا ہو اٹھا تھا۔ میری مرضی کہاں چلتی ہے عبد الباسط، اماں چٹیا کھینچ کر 4 جھاپڑ مارے گی۔ منہ پر ہاتھ بڑا بھاری ہے اماں کا، ایک بار میں ہی انگلیاں گال پر چھپ جاتی ہیں۔ آرا کے چہرے پر خوف سا اترا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ آرا دل ہے، وہ دس جائیں گی، آپ وہاں جا کر چاہ کر بھی نہیں نکل سکیں گی۔ عبد الباسط کی آنکھوں میں بے بسی اتری تھی۔ تو یہ کاہے بابو، یہاں کون سی عزت کی زندگی ہے؟ فرق کاہے ہے؟ کوئی بھی نہ ہی۔ آرا نے کمرے اور کوٹھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں آنے والے اور آپ کو جاننے والے 50 یا 100 ہوں گے، وہاں دیکھنے والے لاکھوں ہوں گے، دیواروں پر پوسٹر لگیں گے، وہ بھی عجیب بے حیاؤں کی طرح والے۔ سرما گھروں میں آنے والوں کی ہزاروں نظریں پڑیں گی آرا، گندی غلیظ نظریں۔ میں نے تو چند دن پہلے والی اذیت کو بڑی مشکل سے سہا ہے، جو گھنٹہ آپ نے ایک اجنبی کے ساتھ گزارے تھے۔ صحن میں کھڑے ایک ایک لمحہ تڑپا تھا میرا دل، اور یہ فلم سرما، یہاں تک تو پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنوں کے بستر پر جانا پڑے گا۔ یہ سب دیکھ کر تو شاید مر جائے گا عبد الباسط۔ عبد الباسط کی آنکھیں ضبط کے باوجود چھلکی تھیں۔ آرا چپ سی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت اور غیرت کا کیا امتحان لیتی؟ اس کا کرب، اس کی بہتی آنکھیں اور درد سے ڈوبتا لہجہ بتا رہا تھا کہ کن اذیتوں سے گزر رہا ہے۔ پھر کچھ ہمت کر کے بولی، ایسا ہے تو اپنی راہ بدل لے بابو، کیونکہ جب تو یہاں آئے گا یہی سب دیکھنے کو ملے گا۔ وہ نظریں چرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ لہجہ خود کا بھی بھیگ چکا تھا۔ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا، بہت دور۔ عبد الباسط نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا تھا۔ لہجے سے لگا سچ میں ہی لے جائے گا اسے کہیں دور؟ کہیں نہیں جا سکتی میں، مار ڈالیں گے مجھے بھی اور تجھے بھی۔ آرا پہلی بار خوفزدہ ہوئی تھی۔ صرف پیسہ چاہیے انہیں، میں دے دوں گا آرا۔ میرے بابا کی گاؤں میں زمین ہے جو میرے نام ہے، میں چند دن میں اسے بیچنے جا رہا ہوں۔ ابا سے کہہ دوں گا پیسے ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیے، اور سب لا کر جہان بیگم کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ عبد الباسط کی بے چین آنکھیں سچ ہی کہہ رہی تھی۔ کتنی قیمت ہے اس زمین کی؟ آرا نے پوچھا۔ 1,25,000۔ 3 لاکھ وہ فلم والا اماں کو دے رہا ہے، وہ بھی مجھے بنا خریدے۔ اماں تجھے بھلا کیوں مجھے سونپ دے گی؟ سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو بھلا کون گھاٹے میں دیتا ہے؟ جہان بیگم کو چھوڑ مجھے آپ اپنی مرضی بتائیں، آپ دیں گی میرا ساتھ؟ عبد الباسط اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، بڑی پر امید آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسے انکار کر دیتی؟ وہ کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ مولوی کا بیٹا ہے نا تو، چل ایک پل سوچ لے، میں تیرے ساتھ بھاگ بھی گئی تو کیا تیرے گھر والے قبول کریں گے مجھے؟ دیں گے عزت؟ اس بار چپ ہونے کی باری عبد الباسط کی تھی۔ اب کاہے چپ ہے؟ بول نا عبد الباسط۔ ہے کوئی جواب؟ نہ ہی ہے۔ میں بتاتی ہوں، تیرے میرے راستے الگ ہیں، دل جڑ جانے سے نصیب نہ ہی جڑتے ہیں بابو۔ ہاں آرا یہ وعدہ کرتی ہے کہ دل میں تیرے علاوہ کسی کو جگہ نہ ہی دے گی، کبھی بھی نہیں۔ میں چند دن بعد آؤں گا پیسے لے کر آپ کو لینے۔ عبد الباسط اپنی بات پر قائم تھا۔ ٹھیک ہے، کر لینا بات ماں سے، آرا کا بھی وعدہ ہے تیرے ساتھ دے گی، چاہے اماں میری جان لے لے۔ عبد الباسط چلا گیا تھا۔ حیا ریسٹورنٹ میں اکیلی بیٹھی ارسل کا انتظار کر رہی تھی۔ آج دونوں نے لنچ ایک ساتھ کرنا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا، اور دوسری جانب رومان کی فرمائش پر ارتضیٰ سے لنچ کے لیے جس ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا، ابھی وہ بیٹھ کر مینیو ہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے جب حیا ان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ سر کیا کچھ دیر یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے خیال سے آپ بیٹھ چکی ہیں، ارتضیٰ نے مدفوعانہ انداز سے کہا تھا۔ اوہ یس، میرا مطلب ہے آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ ایکچولی مجھے کسی کا انتظار، میں نے سوچا اکیلے بیٹھ کر کیا انتظار کرتی رہوں، کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، وقت اچھا کٹ جائے گا۔ وقت اچھا کٹے گا؟ یا پھر کسی سے شرط لگائی ہے آپ نے؟ شرط؟ حیا حیران ہوئی تھی۔ او سوری، آپ تو ٹروتھ اینڈ ڈیئر کی شوقین ہے نا؟ بلکہ ٹروتھ سے تو آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بس ڈیئر کرنے کا شغل ہے۔ نو سر، آج تو واقعی کسی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ کون ہے؟ حیا نے ارتضیٰ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رومان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ میرا بیٹا ہے رومان۔ ہائے رومان، ہاؤ آر یو؟ حیا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ملا کر پیچھے کر لیا تھا۔ اور آپ کی وائف؟ جی وہ نہیں ہے، شی از ڈیڈ۔ او آئی ایم سو سوری سر، کب ہوا یہ سب؟ مطلب آپ کی وائف؟ بہت وقت گزر چکا اس بات کو۔ او سوری، ویری سیڈ۔ لیکن آپ نے پھر دوسری شادی نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ حیا نے چہرے پر اداسی لاتے ہوئے پوچھا۔ یہ اچھا موقع تھا ارتضیٰ کی نظروں میں اپنے نمبر بڑھوانے کا، پڑھائی میں وہ ویسے اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر کی بار اس نے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی، اور اب تو وہ اسے خاص توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے حیا نے سوچا کہ اس کی تعریف کر کے وہ اس کی ہمدردی حاصل کر لے گی، تاکہ کلاس میں
مروتن بھی وہ اسے ڈانٹ نہ سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ارتضیٰ کو یہ موضوع ہی پسند نہیں تھا۔ ارے ضرورت کی کیوں نہیں ہے؟ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو صرف بیوی ہی کر سکتی ہے۔ پھر آپ کون سے بڈھے ہو چکے ہیں، اچھے خاصے ہیں، آپ سے تو کوئی بھی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ ارتضیٰ تو چپ ہی رہا، البتہ رومان کا یہ پسندیدہ موضوع تھا۔ جی ہاں، میں بھی انہیں یہی سمجھاتا ہوں، ان کی عمر ہی کیا ہے، کوئی بھی لڑکی بڑی آسانی سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن یہ میری سنے تب نا۔ آج ٹھیک کہہ رہی ہیں ہے نا آنٹی؟ مجھے تو ایک عدد ماں کی ضرورت ہے جو اچھے اچھے کھانے بنائے، میرا یونیفارم پریس کرے، میرا خیال رکھے، مجھ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کرے۔ رومان کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہو چکا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آنٹی میں تمہیں کہاں سے لگتی ہوں؟ مشکل سے 10 سال ہی تم سے بڑی ہوں گی۔ حیا کو اپنے ہی لیے لفظ آنٹی بہت انفٹ سا لگا تھا۔ ارتضیٰ بے اختیار مسکرایا تھا۔ یہ لفظ تو 40 سالہ خاتون کو بھی برا لگتا ہے، وہ تو واقعی اس لحاظ سے کافی کم عمر تھی۔ سر اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ دوں؟ حیا نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے سر، میں سیریسلی کہہ رہی ہوں۔ آپ جیسے ڈیشنگ شخصیت کے مالک شخص سے شادی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایٹ لیسٹ مجھے بھی ایک ایسا موقع ملے تو میں بھی ہاں کر دوں۔ اتنے اچھے لگتے ہیں آپ مجھے۔ ارتضیٰ کی نظروں میں اچھا بننے کے چکروں میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، ذرا احساس تک نہ تھا کہ کیا کہہ گئی ہے۔ ارتضیٰ ایک ٹک سے دیکھنے لگا تھا۔ حیا کی بات تو اسے بہت بری اور عجیب لگی تھی۔ وہ کم عمر تھی، امیر تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی شاگرد تھی۔ اس قسم کی بات کی توقع وہ اسے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر رومان وہاں نہ ہوتا تو جتنا سخت جواب وہ حیا کو ضرور دیتا۔ سامنے ارسل کو دیکھ کر وہ سب کو بھول بھال اس کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ حیا نے خفگی سے پوچھا۔ بس پاپا نے آفس بلا لیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر آیا ہوں، ارسل نے کہا۔ اچھا آؤ تمہیں اپنے سر سے ملواؤں۔ حیا ارسل کو ارتضیٰ کے پاس لے گئی۔ سر ان سے ملیں، یہ ارسل ہے، میرے کزن اور فیانسی۔ ارتضیٰ اٹھ کر ارسل سے ملا۔ آپ حیا کے سر ہیں؟ ارسل نے سر سے پیر تک ارتضیٰ کو دیکھا۔ ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ آپ کو تعجب کس بات پر ہے؟ یو آر لکنگ سو ینگ۔ مطلب پروفیسر کا نام سنتے ہی سفید بالوں والے اور موٹے سی آنکھوں کے گلاسز پہنے شخص کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن آپ تو خاصے ڈیفرنٹ ہے۔ تعریف کا بہت شکریہ، دیکھنے میں ہی آپ کو ایسا لگا ہوں، ورنہ ہم عمر میری پروفیسروں والی ہی ہے۔ ارتضیٰ نے جواب سنجیدگی سے ہی دیا تھا۔ اینی وے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ارسل نے دوبارہ سے ارتضیٰ سے ہاتھ ملایا، گویا وداع چاہتا ہو۔ ارسل نے حیا کے گرد اپنا بازو رکھ چکا تھا۔ وہ کچھ نروس ہی ہوئی تھی، لیکن ارتضیٰ کے سامنے چپ رہی تھی۔ آئیں، لنچ بس آنے والا ہے، آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں، ارتضیٰ نے بھی رسماً ہی کہا تھا، ورنہ جس بے باکی سے کیا اظہار وہ حیا کے ساتھ دکھا رہا تھا۔ ارتضیٰ نظریں جھکا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، لیکن ہم کچھ پرائیویسی چاہتے ہیں۔ یو مسٹ انجوائے یور لنچ، ارسل نے حیا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ارسل یہ کیا حرکت کر رہے تم؟ حیا اس کی اس قسم کی حرکت سے زچ ہوئی تھی۔ کم ان سویٹ ہارٹ، بور مت کیا کرو مجھے، یہ کہہ کر وہ سامنے ٹیبل پر حیا کو لے گیا تھا۔ ارتضیٰ کا لنچ آ چکا تھا۔ لنچ کے دوران بھی گاہے بگاہے ارتضیٰ کی نظر نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر اٹھ رہی تھی۔ حیا کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا، اور وہ لڑکا جو اس کا فیانسی تھا وہ مزے سے لنچ کر رہا تھا۔ ارتضیٰ لنچ کرتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا کے لیے اس کے خیالات بہت پہلے بھی کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں تھے۔ امیر باپ کی کچھ بگڑی اور ضدی بیٹی تھی، لیکن آج یہ سب دیکھ کر اسے افسوس بھی بہت ہوا تھا۔ لڑکیوں میں شرم حیا کا ہونا ضروری ہے، لیکن لباس کا انتخاب ہی اس قسم کا بے حجابانہ ہو تو ساتھ آنے والے سے شرافت کی کیا ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، جسے وہ منگیتر کہہ کر متعارف کروا رہی تھی۔ ایک آزاد خیال اور باش نوجوان تھا۔ زندگی نے اتنی پہچان تو کروا دی تھی ارتضیٰ کو کہ دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ کون کیسا ہے۔ تم یہاں کیسے، کیوں آئے ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تانیہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے قریب آیا تھا۔ تانی آر یو آلرائٹ؟ مجھے بچا لو اس سے، یہ مجھے برباد کر دے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ نیم بے ہوشی میں پسینے سے میں شرابور بول رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے کو تھپتھپایا تو وہ ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھ کر سامنے اپنے شوہر کو سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ برباد کر دے گا وہ، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، مجھے اس سے بچا لو، مجھے کہیں چھپا لو، مجھے دیکھ لے گا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تانی میں ہوں، تمہارے پاس ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کوئی تمہیں نہیں چھو سکتا ہے، کیوں ڈر رہی ہو؟ میری طرف دیکھو، ادھر۔ اس نے پہلے تانیہ کو اپنے ساتھ بیچ لیا تھا، اپنے ہونے کا احساس دلایا کہ شاید اس کا خوف کم ہو سکے، لیکن نہیں، وہ اسی ٹرانس میں سے تھی
اس کے بعد اسے خود سے ذرا سا پیچھے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں ہوں نا، آپ نہیں جانتے، وہ مجھے برباد کر دے گا۔ اس نے مجھے پہلے بھی برباد کیا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، آپ جانتے ہو نا۔ تانیہ کوئی نہیں ہے یار، پلیز باہر آ جاؤ اس خوف سے۔ کیسے باہر آ جاؤں؟ کیسے باہر آ سکتی ہوں؟ نہیں آ سکتی ہوں، میں ہوں نا۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ مت جانا، ورنہ وہ مجھے برباد کر دے گا۔ مجھے آج کے بعد کہیں نہیں جانا، مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ باہر وہ ہے، وہ مجھے برباد کر دے گا، بدلہ لے گا مجھ سے، اس جرم کی سزا دے گا جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تانیہ بس ختم کرو اس بات کو، کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہی ہو؟ تم بھول کیوں نہیں جاتی ہو وہ سب کچھ جو بیت گیا ہے؟ وہ تھکنے لگا تھا تانیہ کی اس طرح کی حالت پر۔ جب بھی کہیں باہر جاتی، ہر دوسرے مرد کو دیکھ کر ایسا ہی ریئیکٹ کرتی۔ ابھی بھی بے تحاشا رو رہی تھی، بلک رہی تھی، میں بھولنا چاہتی ہوں، میں بھولنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بھولنے نہیں دیتا ہے، میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے ڈراتا ہے۔ وہ بے بسی سے تڑپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تانیہ خدا کے لیے ہوش میں آؤ، مجھے کسی بات کی آزادی دے رہی ہو؟ میں ہوں نا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا یقین کرو، میں جان سے مار ڈالوں گا اسے اگر وہ سچ میں مجھے نظر آ گیا تو۔ بس تم ڈرنا چھوڑ دو، میں اب کبھی باہر نہیں جاؤں گی۔ دروازہ بند کر دیں پلیز، ورنہ وہ اندر آ جائے گا، مار ڈالے گا مجھے۔ وہ اب بھی اس کی شرٹ کو زور سے پکڑے خوف سے بول رہی تھی، اوکے مت جانا کہیں، لیکن چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ مشکل ہی وہ اب اسے سنبھال پایا تھا۔ سامنے رکھے جگ سے پانی بھر کر اسے پلانے لگا تھا۔ کالج میں آج گہمی تھی، کسی نیوز چینل کی طرف سے چند لڑکے وہاں موجود تھے، انہی کے پاس اسٹوڈنٹوں کا ہجوم لگا تھا۔ حیا بھی اقرا کا ہاتھ تھامے اسے لے کر خود بھی اس ہجوم کا حصہ بن گئی تھی، اسٹوڈنٹوں کو ہٹاتی ہوئی آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا کالج میں ہونے والی تقریری پروگرام کے بارے میں، منعقد ہونے والے مقابلے کے بارے میں اسٹوڈنٹوں سے پوچھ رہا تھا۔ حیا مایوس ہی ہوئی تھی، ان سب چیزوں سے اس کا کچھ خاص تعلق جو نہیں تھا۔ لو میں سمجھی پتہ نہیں کون خاص خبر آنے والی ہے، مگر یہ سب تو عام سی ہی باتیں ہیں، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ان خبروں کو پہلی فرصت میں ریموٹ سے چینل بدلتے ہیں سب۔ انٹرویو لینے والا لڑکا حیا کی بات سن کر برجستہ اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی حسین تھی اور با اعتماد بھی۔ اس وقت کیمرہ آف تھا اور وہ لوگ صرف اسٹوڈنٹوں سے ان کی تیاری کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کولڈ ڈرنک پی رہے تھے۔ وہ لڑکی حیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، تو آپ کسی خاص خبر کے بارے میں انکشاف کر دیں، ہم اس کی دھوم مچا دیتے ہیں۔ اس لڑکے نے ستائیہ مسکراہٹ سے کہا، میں خود ایک چلتی پھرتی خاص خبر ہوں، سلمان انڈسٹریز کی پورے شہر میں دھوم ہے، ان کی اکلوتی بیٹی یوں میں۔ حیا نے اترا کر کہا، او اچھا، سلمان انڈسٹریز کے مالک کی بیٹی ہیں آپ؟ اس لڑکے نے مصنوعی تعجب کا اظہار کیا، جی ہاں۔ حیا آئیبرو چڑھا کر فخر سے بولی تھی۔ وہ لڑکا ہنسنے لگا، حیا کو لگا وہ مذاق اڑا رہا ہے، حیا کا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے تیزی سے تیوریاں چڑھائے اسے دیکھنے لگی۔ میڈم ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں خبریں چاہیے ہوتی ہیں جو لوگوں کی نیندیں اڑا دیں، کسی بڑے باپ کی بیٹی ہونا کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ ہاں، بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کرنا کہ جو کسی نے کیا نہ ہو، وہ خاص خبر ہوتا ہے۔ یہ میرا رکھ لیں، جب کوئی انوکھا کارنامہ کرنے کا موڈ ہوگا تو بتا دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنا کارڈ دے کر وہ لڑکا دوبارہ اسٹوڈنٹوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حیا برے سے منہ بناتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد ارتضیٰ اپنے کسی دوست سے ملنے ایک ہوٹل میں گیا تھا۔ جو دوسرے شہر سے آیا تھا، اور ہوٹل کے روم میں اس نے ارتضیٰ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ وہ ریسیپشن سے روم نمبر کا فلور پوچھنے پر یہ پوچھ کر لفٹ سے دوسری منزل پر پہنچا تھا۔ سامنے بڑی راہداری تھی، اطراف میں کمرے تھے، کافی مہنگا ہوٹل تھا، فرش بھی شیشے کی طرح مانے چمک رہا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ اپنے مطلوبہ کمرہ دیکھ رہا تھا۔ جب چند کمرے چھوڑ کر ایک کمرہ کھلا اور بہت تیزی سے اس کمرے سے ایک لڑکی نکلی تھی، وہ رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے سرسری سا دیکھ کر دوبارہ سے کمرے میں ڈھونڈنے لگا، لیکن چہرہ اتنا شناسا سا تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ حیا تھی اور اس کے ساتھ اس کا وہی کزن تھا جسے وہ اپنا فیانسی بتا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بھاگنے کے انداز سے لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی اور اس کا کزن بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ حیا، فور گاڈ سیک، کیا پاگل پن ہے یہ؟ شٹ اپ ارسل، تم یہ سب کرو گے میرے ساتھ؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں آغا جی سے بات کروں گی۔ او شٹ اپ یو فول،
تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ایسا کچھ غلط نہیں ہوا ہے ہمارے درمیان، تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ سب چلتا ہے، نہیں دور رہو مجھ سے ورنہ چلانا شروع کر دوں گی۔ ارتضیٰ کو ان دونوں نے نہیں دیکھا تھا، یا وہ اپنی ہی بات میں اس قدر مگن تھے کہ ارد گرد نظر ہی نہیں گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکا حیا کے ساتھ لفٹ میں بیٹھتا، حیا لفٹ بند کر چکی تھی۔ او شٹ، وہ غصے سے بولتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ اتنی دیر میں ارتضیٰ کے دوست نے بھی دروازہ کھول دیا۔ کافی دیر وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے، لیکن ارتضیٰ بار بار ذہن حیا کی باتوں کی طرف ہی لگا ہوا تھا، لیکن یہ اس کی ذاتی زندگی تھی، اس لیے وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ اکیلی لڑکی کا یوں کسی ہوٹل کے روم میں آنا چاہیے، کزن یا منگیتر ہی کیوں نہ ہو، غیر مناسب سی بات تھی۔ اور آج کل کی لڑکیاں اتنی بھی انجان نہیں ہیں کہ یہ نہ جان سکیں کہ لڑکا ہوٹل کے روم میں کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ تعصب ہی تعصب تھا، افسوس ہی افسوس تھا۔ اس نے ذہن کو جھٹکا دیا، پھر اس واقعے کو غیر ضروری سے سمجھ کر بھلا بھی دیا، لیکن اس واقعے کے بعد حیا کلاس میں بہت سنجیدہ سی لگنے لگی تھی، کچھ کھوئی کھوئی سی۔ چند دن بعد کلاس میں ٹیسٹ تھا، لیکن حیا کو یاد نہیں تھا کہ اس لیے ساتھ بیٹھی حمیرہ کی کونیاں مار رہی تھی اور اپنا ٹیسٹ پیپر اسے دکھا رہی تھی۔ حمیرہ اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی، اس لیے چیٹنگ کا موڈ نہ ملنے کا برابر ہی ہوتا تھا۔ حمیرہ کبھی تو ارتضیٰ کی نظروں سے بچا کر حیا کو پیپر دکھا دیتی، اور کبھی حیا بھی گھورنے لگتی کہ اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسوا رہی ہو۔ ان کے اشارے بازیاں ارتضیٰ سے منفی نہیں تھیں۔ شاگردوں کی ایسی چھوٹی موٹی چوریاں کسی بھی استاد کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ خود کچھ نرمی دکھا دیا کرتے جاتے ہیں۔ شاگرد سمجھتے ہیں انہوں نے استاد کو مات دے دی ہے۔ کچھ دیر تو ارتضیٰ نے بھی نظر انداز کیا تھا، لیکن حیا تقریباً حمیرہ ہی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو حمیرہ کے ساتھ زیادتی تھی، محنت اس کی تھی، اور اس لیے حیا کی سیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی، سر وہ حیا کھڑی ہو گئی، لیکن ارتضیٰ نے حمیرہ کو مخاطب کیا، حمیرہ جا کر پیچھے بیٹھیں۔ ارتضیٰ نے سخت لہجے سے کہا۔ حمیرہ سر ہلاتی پیچھے بیٹھ گئی۔ حیا آپ بیٹھ جائیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں میں چیٹنگ کر رہی تھی؟ حیا نے تنفر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ غصہ یہ تھا کہ حمیرہ کی سیٹ کیوں چینج کر دی گئی۔ نہیں، آپ کہاں کسی کو چیٹ کرتی ہیں، ایکچولی حمیرہ آپ کا چیٹ کر رہی تھی۔ ناؤ سٹ ڈاؤن حیا، ڈو یور ورک۔ حیا غصے سے بیٹھ گئی تھی، اب اس کی نظر سامنے بیٹھی اقرا پر تھی۔ وہ اقرا سے اشارے بازی میں پوچھنے لگی۔ ارتضیٰ تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس کا پیپر چھین کر سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ اوور آل ٹیسٹ دیں گی حیا؟ ناؤ اسٹینڈ اپ۔ حیا کھڑی ہو گئی۔ یاد اس نے کچھ کیا نہیں تھا، کافی دن سے آپ سیٹ تھی۔ پہلا سوال ارتضیٰ نے کیا تھا، جواب میں بالکل خاموشی تھی۔ ولیم شیکسپیئر کے پہلے تھیٹر کا نام تھا جسے سن کر یہ بنایا گیا تھا، وہ بھی بتائیں۔ حیا بالکل چپ کھڑی رہی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مس حیا، ارتضیٰ نے زور دے کر پوچھا، جب وہ چپ سر جھکا کر کھڑی رہی تھی۔ چلیں رومیو جولیٹ کی بات کر لیتے ہیں، میرے خیال سے تو یہ تو بہت دلچسپ ناول تھا ان کا۔ رومیو اور جولیٹ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے نام بتا دیں۔ حیا میرے خیال سے اس سوال کا جواب تو اس کلاس کے سب ہی اسٹوڈنٹ دے سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ اب بھی خاموش تھی۔ یہ تیاری کر کے آئی تھیں آپ ٹیسٹ کی؟ آپ یہاں شاید پڑھنے کی بجائے صرف اچھا وقت گزارنے آتی ہیں۔ اتنے بیسکس اور عام سے سوالوں کے لیے جواب بھی آپ نہیں دے پا رہی ہیں۔ لیکچر کے دوران دھیان کدھر ہوتا ہے آپ کا؟ ارتضیٰ کا لہجہ سخت اور بلند ہوا تھا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، باہر جا کر کوریڈور میں نیلے ڈاؤن ہو جائیں۔ ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ وٹ؟ حیا نے بے یقینی سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ میں نیل ڈاؤن ہو جاؤں کوریڈور میں؟ حیا نے تعجب سے شہادت کی انگلی اپنی جانب کر کے کہا۔ ایکسکیوز می سر، میں کوئی پرائمری کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں جو آپ مجھے اس قسم کی پنشمنٹ دیں گے۔ میرے خیال سے تو آپ کو کالج کی بجائے کسی اسکول میں ہی ہونا چاہیے۔ اتنی انسیریس اسٹوڈنٹ میں اپنی لائف میں نہیں دیکھی ہے۔ میرا ٹائم ویسٹ مت کریں اور جا کے نیل ڈاؤن ہو جائیں، اور آئندہ آپ نے یوں چیٹ کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی سخت سزا دوں گا۔ ارتضیٰ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سو سوری سر، مجھے یہ پنشمنٹ منظور نہیں ہے۔ حیا نے ڈٹائی سے جواب دیا تھا۔ میں آپ کا ٹیچر ہوں، اس قسم کی بحث بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ باہر نکلیں یہاں سے، یا تو کوریڈور میں جا کر نیل ڈاؤن ہو جائیں، یا پھر دوبارہ میری کلاس آپ اٹینڈ نہیں کریں گی۔ ارتضیٰ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، چہرہ غصے سے حیا کا بھی تنتنا رہا تھا۔ اتنی انسلٹ پوری کلاس کے سامنے اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ غصے سے کلاس سے باہر جا کر نیل ڈاؤن ہو گئی تھی۔ آنے جانے والے اسٹوڈنٹوں کی استحصائیہ مسکراہٹ، دبی ہنسی کو وہ صرف سر جھکائے سن رہی تھی۔ غصہ اس قدر تھا کہ حشر بگاڑ کے رکھ دے اس شخص کا جس کی وجہ سے اس کا تماشا بن رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی ارتضیٰ کلاس سے باہر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جائیں اندر اور آئندہ میرے ٹیسٹ
ہمیشہ یاد کر کے آئیے گا۔ ارتضیٰ نے تنبیہ کی اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا سر، بہت پچھتائیں گے آپ۔ حیا کی آنکھوں میں قہر برسا رہا تھا۔ ارتضیٰ کے قدم وہیں رکے تھے۔ پلٹ کر وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں حیا؟ شرمندہ ہونے کی بجائے آپ دھمکی دے رہی ہیں، اور وہ بھی ایک ٹیچر کو؟ وہ تو متعجب ہوا تھا سامنے، وہ بے خوف سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دھمکی نہیں دے رہی، آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے حیا سلیمان کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں آپ کو، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں میں جو آپ اس قسم کی پنشمنٹ دیتے رہیں گے اور میں چپ رہوں گی۔ اصل میں آپ کو کسی گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہائی اسٹینڈرڈ کالج میں پڑھانے کے طور طریقے کچھ اور ہیں۔ اس قدر بدلحاظی پر وہ تلملا گیا تھا۔ تو اب آپ مجھے سکھائیں گے کہ مجھے اس ہائی کلاس کالج میں کیسے پڑھانا چاہیے؟ یہ تو آپ کو کل کو آپ کو پرنسپل بتائیں گے۔ یہ کہہ کر حیا کلاس سے روم میں چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ اس کی بدتمیزی پر، بدلحاظی پر اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے روز واقعی پہلے ہی پیریڈ میں ارتضیٰ کو پرنسپل کے آفس میں بلواوا آ چکا تھا۔ حیا اپنے والد کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ دونوں باپ بیٹی غصے سے بتھرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ باقی آئندہ جاری ہے۔